बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 2400 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा के मुकद्दस तस्वीरात लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना कबीला तस्लीम करते हुए इसकी जानब रुख कर कर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा अपनी तामीर की वजह से तारीख के आने में इंतहाई खास मकाम का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे अहकाक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। हम आपको बताएंगे कि खाना काबा की तामीर कब हुई, खाना काबा की जगह पर पहले क्या था और ऐसी जगह पर खाना काबा तामीर क्यों किया गया। गलाफे काबा की दिलचस्प 7 रंगों की कहानी भी सुनाएंगे। इसके अलावा आपको एक अहम राज बताएंगे कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। गलाफ काबा का मौजूद रंग काला किन वजूहात की बना पर रखा गया। आपको ये भी बताएंगे कि गलाफ काबा की तब्दीली के बाद पुराने गलाफों के साथ क्या किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामील हुआ। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने के कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी और अपनी दौरे अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से फरमाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। जब तक के आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। काबा शरीफ और जमाने में इस मजलूम मोहतरम इमारत बनकर कायम रहा है। किसी भी जबान में, चाहे वो जमाना इस्लाम से काबल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की इज्जत अजमत एहतराम भी कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। अलबत्ता जिनके हाथ में इस बैतुल मुअज़्ज़म की बाग दौड़ दी गई थी, उन्होंने बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ जी अजमत इमारत को संभाला है। हाँ, बाज वक्त मुखालफीन की जानब से काबा शरीफ की हुर्मत और इज्जत पामाल करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उनकी चाल और फरेब इन्हीं के मुंह पर कर दी गई, क्योंकि इस मकान ताहिर को अल्लाह तबारक ताला ने तमाम इबादत गाहों का एक मस्जिदा में सबसे अफजल करार दिया है। इस जगह पर इबादत को दूसरी जगहों पर इबादत से 1000 गुना अफजल बनाया है और इसके अजर सबाब में भी कई गुना ज्यादा मुकर्रर किया है। जमाना गुजरने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियां जरूर आई हैं और चंद वजूहात जरूर ये की बुनियाद पर काबा शरीफ को कई मरतबा तामीर नौ भी किया गया है। इस मौजू पर हम तामीर काबा के मुख्तलिफ मरहाल जमाना तारीखी पर मुंतजिर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम जब तारीखी की किताबों का मुतालिया करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल आएगी कि तामीर खाना काबा शरीफ को 2 मरहलों में तस्लीम किया गया है। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहले में खाना काबा शरीफ को कितनी मरतबा तामीर किया गया है, इसमें उलमिया और मौरखीन का शदीद इख्तलाफात है। इमामुल फारसी अपनी किताब शलाउल हराम बिल अखबार अल अबाद अल हराम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा शरीफ
شریف کو عدیل مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ تعمیر خانہ کعبہ کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے: ملائکہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ اس کے بعد اس کی اولاد نے کعبے کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور 5ویں مرتبہ قبیلہ امال لگانے نے کیا، 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، 7ویں مرتبہ قبیلہ قریش نے کیا، 8ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف صفتی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی تعمیر 9 کی۔ امام علی بن عبد القادر الارض فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کو تعمیر کیا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبیلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے امن کا گہراوا بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جاگ کی شکل میں تیر رہا تھا تو بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سب زبردست کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا ایسی طرح طواف کیا کریں جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اس طرح نماز پڑھ کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام غرض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حجرے کیے، جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت اللہ معمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اجر اسود کو جبل ابیس کیس میں رکھ لے تاکہ اجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی ہی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور اس جگہ ایک اونچائی تھی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آئے تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے
سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ اس میں زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا بہترین تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے امانت رکھی ہے، بس تو اس امانت کو لے لے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لے آئے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے دور سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلند تک چن لی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے آج تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا، تو اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام کے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز 4 انچ میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی 32 گز یعنی کہ 16 میٹر رکھی، مغرب کی جانب سے 21 گز یعنی 15 انچ یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جہلم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر 9 کی تشکیل کی۔ امام علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت بعد کعبہ منتظم کی دیواریں کمزور پڑ گئی۔ بنو ممالک نے کعبہ کی تعمیر 9 کی، پھر اس کے بعد بنو جہرم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئی تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جہرم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے کے بعد جب عمارت کعبہ معظم میں کچھ خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا ذمہ لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ سے آتی ہے۔ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی اور آگ پکڑ لیتی، جس کی وجہ سے جلد خانہ کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آتا ہے، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر خانہ کعبے کی تعمیر منہ پر اٹھائے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے سے جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو بنا ابراہیم کی شکل دے سکے، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز ایک شبر
3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیرا کر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کی وقت کچھ تبدیلیاں لکھی، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور پھر ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دی۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ بابا شرفی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور آپ سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصے دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں برقرار رہا۔ جب قریش نے ان کی نئی تعمیر کی تو وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شاید بارش کے بعد سیلابی سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیوار قد آدم تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت پائے، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو حاصل کرے گا۔ اس پر تمام قبائلے میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرق دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر خانہ کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہے۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اومی خلافت کا تخت امیر عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس کے بیٹے، جب اموی خلاف کا تخت امیر مومن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمور کی قیادت میں اجاز ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت پلٹ کر پورے اجلاس کو خلافت اموری کے تخت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران حسین بن عمیر نے توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن کا انتقال ہو جانا، محاصرے کے 17 دن بعد تو اس کی فوج کے سارے مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اس طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھا دی۔ قریش نے مال فروخت نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور اجاز بن یوسف صاحب یزید بن معاویہ کے بعد حضرت عبداللہ موان بن خلافت کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الممالک بن ممار حجاج بن یوسف صحوتی کے قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچا تو اس نے جو عبد الممالک بن ممار کے خلاف کیا اور اس کی بیعت نہیں کی، اس کے خلاف
خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگائے اور 74 ہجری میں حجاج کے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا۔ اس نے خانہ کعبہ کو مغربی دروازے کو بلند کر دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا، شمالی دیوار کو ہدم کر دیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شب زمین کو الگ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ہم اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان میں کعبے کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبداللہ بن مالک بن ہارون کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر پہلی حالت پر لوٹنے کا حکم دیا۔ حضرت خلیفہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اس حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام ملک بن انس رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام ملک بن انس نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملک خلفا اس کو کھلونا نہ بنا لے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو ایسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطن دنیا فتح کی، ان کے لیے فرزند ہے۔ سلطان مراد خان کا دور سلطان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے سن 1050 ہجری تک۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شمال دیواریں گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر خانہ کعبہ شریف باقی ہے۔ یہ مختلف اطراف میں تعلیم و توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی سعودی دور کی حکومت ہوئی ہے جس میں مسجد الحرام کا دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا۔ اس وقت مسجد الحرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا، تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایسی جگہ بنایا گیا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے۔ جب انسان خود سے کوئی معبود بناتے ہیں یا کوئی عبادت گاہ بناتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں انسانوں کے لیے پہنچنا آسان ہو یا یہاں پر ہر سہولت زندگی موجود ہو، جبکہ مکہ بالکل غیر آباد اور بیابان سرزمین تھی۔ یہاں پر نہ کوئی انسان موجود تھا، نہ ہی کوئی اور سہولت۔ زندگی آج اتنی ترقی کے بعد بھی آپ دیکھیں تو مکہ میں بہت بڑے بڑے ریگستان موجود ہیں۔ اس وقت کے مکہ کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین سے مکہ کی بیابان میں آ جاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو۔ پیارے دوستو، اب آپ خود ہی سوچیں کہ فلسطین سے مکہ کا کتنا فاصلہ ہے، اتنا دشوار گزارا سفر، جنگل بیابان، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی گھوڑے کی سواری۔ یہ ساری باتیں خود اشارہ کرتی ہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں خلہی مولدین کو جواب دیتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ عمارت ہے۔ اگر یہ خود ساختہ عمارت تعمیر کی
کی گئی عمارت ہوتی تو یہ پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہوتی۔ اس کو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کرنے کے پیچھے یہی راز ہے کہ آنے والے دور کا انسان سمجھ سکے کہ یہ انسانوں کا بنایا گیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اسے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی جگہ پر تعمیر کروایا ہے۔ پیارے دوستو، اگر خانہ کعبہ کے رنگ کی بات کی جائے تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں لال اور سفید رنگ شامل تھا۔ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ایک چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی تنہائی، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا اور چٹل وادی میں قدم رکھا، تب سے لے کر آج تک بالکل تا قیامت پہ یہ وادیاں انسانوں کے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبیلے کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے شیرخواہ نے اپنی ماں ام ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلے جانے کے بعد ہاجرہ اپنی شیرخواہ کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگی۔ اچانک ننھے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابھر آیا، اسے آب زمزم کے پانی کا نام دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، وہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ تاریخ کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیاد ایک گھڑی کی تاریخ کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیاد کھڑی کی۔ تاریخی کتب میں بات ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ صبح بادشاہ نے غلاف کعبہ تیار کیا۔ پہلی بار غلاف کعبہ میں پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طوبہ نے چمڑے کا غلاف تعمیر کروایا، جس غلاف کا گہرا بھورا رنگ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق خانہ کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف خانہ کعبہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رنگوں کا غلاف بھی استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہری رنگ کا دور اسلام کے بعد دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات، دیگر مقدس عبادات تحریر کی جاتی۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ استعمال کی اس کی تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپرلے تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور ایک اچھا خاصا آسان نہیں رہتا۔ یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رہنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، 1 رجب، 27 رمضان، یوم تراویح اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبے کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا۔ جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو اس نے سفید اور سرخ رنگ کا یمنی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کروایا۔ اسے قباتی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں خانہ کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہی تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآن پاک سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے، مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے پر تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کے اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھول دیا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجود زمانے میں عوام کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسرے وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو بعد میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبے کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور ہم جیسے لاکھوں لوگوں یہ تصویر انٹرنیٹ پر دیکھ پائے۔ خانہ کعبہ کا اندرلا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں پر 1000 فرشتے روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا ہی گروپ آتا ہے۔ یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے ایک طواف کی سعادت ملتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھیرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا، پتھر لگنے کی وجہ سے اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذریعے کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک تہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کے باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی علم کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفر کے لیے گئے، لیکن جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں
لوگوں نے اسے ایسے خلیفہ کو واپس کر دیا، لیکن جب وہ اسے واپس کیا گیا تو ٹکڑوں میں تھا، اور حضرت اسود کو اس جیسا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیا جائے۔ کچھ تاریخ کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے یا پھر دوسرے طریقے جیسے کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہروں میں ہونے کے باوجود اس لیے رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جن کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطرے کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی ایسی اصل شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا، کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑے گی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جسے چاہے داخل ہونے دے، اور اگر تیری قوم نئے مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار کرتے تو میں اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے باہر کر دیتا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ کو خانہ کعبہ کی آمد فضیلت بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ خاص فرمایا اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے اسے امن والا گھر بنایا۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اسے چھوڑا نہ اسے تعلق توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبیلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارک نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبیلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت و شان اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عظمت سورۃ عمران کی آیت شان 97 یوں بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے اور جو ممکن ہو، تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز ادا کرنے والوں کو بخشش کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات اہل زمین کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر فرماتے ہیں، اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرم والوں پر نظر فرماتا ہے، پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف کر دیتا ہے،
اور ایک جگہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 ایسے دیکھنے والوں کے لیے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنا کر فارغ ہوئے اور طواف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے، اور آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری آواز کیسے پہنچے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا کام ادا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل عباس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور اسے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، اور جنہوں انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈیروں، پتھروں اور میدانوں اور ہر خشک اتار نے جواب دیا، مشرق اور مغرب والوں کو آواز پہنچی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی بار کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔